अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। लाहौर हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली या उनकी तौसी के हवाले से और कुछ जज साहबान को से उनके ओहदे वापस लेने के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान के जुडिशल सर्कल में डिस्कस हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक और क्योस कह लें आप या परेशानी कह लें जो वो क्रिएट हुई है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के 13 नए एडिशनल जज साहबान हैं जिनको मई 2021 में तैनात किया गया था, उनको तौसीह दे देनी चाहिए, और कुछ का ख्याल है कि नहीं, उनको मुस्तकिल किया जाना चाहिए। लेकिन मेरी कुछ सुप्रीम कोर्ट के ज़राए से बात हुई, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर बदयाल साहब के काफ़ी करीब हैं और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं और जो इन सारे मामलात के ऊपर गहरी नज़र भी रखते हैं, और उनके बकौल जो मामलात सामने आए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन जो वकला क़यादत की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो इंतहाई काबिल तहसीन है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कि जो लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जज साहबान हैं इनको तौसीह देने के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये प्रेस रिलीज़ जारी की हैं और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आप इन जज साहबान को या तो मुकम्मल तौर के ऊपर कन्फर्म करें, मुस्तकिल जजेस जो हैं वो तैनात करें, या फिर इन सबको ओहदों से हटाएँ, इनसे जजेस के ओहदे जो हैं वो वापस लें। इनकी तौसीह जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल जो है वो नहीं होगी। ये बार एसोसिएशंस के इस तरह के मौक़िफ़ में कितनी ताकत अखलाकी तौर के ऊपर रह गई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं, और ये भी बात करते हैं कि अब इन 13 जज साहबान का क्या होगा और इन 13 जज साहबान ने परफॉर्मेंस जो है वो कैसी दी है पूरा एक साल, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो चीज़ फैलाई जा रही है कि इन जज साहबान को मज़ीद एक साल तौसीह देकर मौका देना चाहिए, वो जस्टिफाइड कितनी है, और जो एक दो जज साहबान को उनसे ओहदे वापस लेने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है वो कितनी जस्टिफाइड है। मिस्टर जस्टिस सुहेल नासिर साहब, मिस्टर जस्टिस शकील अहमद साहब, मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहद साहब, मिस्टर जस्टिस नदीम अरशद साहब, मिस्टर जस्टिस तारक नदीम साहब, मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, मिस्टर जस्टिस आबद हुसैन चट्ठा साहब, मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन साहब, मिस्टर जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब, मिस्टर जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब, मिस्टर जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब, मिस्टर जस्टिस शान गुल साहब और मिस्टर जस्टिस राहील कामरान शेख साहब जो हैं, ये 13 जज साहबान जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में मई 2021 में इन्हें तैनात किया गया था। मैं अपने ज़ाती तजर्बे के हवाले से बताऊं तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये 13 इन जज साहबान का बैच जो है वो माजी के तमाम जितने भी जजेस तैनात हुए उनके हवाले से सबसे बेहतरीन बैच जो है वो लगा। एक दो इश्यूज़ के ऊपर वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इन 13 जज साहबान जो है वो मुस्तकिल होने के बाद भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे धुआंधार अंदाज के अंदर इन 13 जज साहबान ने अपने इस एक साल के दौरान किया। ये माजी में भी जो एडिशनल जजेस तैनात होते थे वो इतना काम नहीं करते थे जितना काम जो है, जितनी डिस्पोजल जो है, जितनी अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट्स जो हैं वो इन 13 जज साहबान की तरफ से दी गई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इत्तफाक हुआ जो फौजदारी जज साहबान हैं उनके सामने पेश होने का, और कुछ से बाकी से सुना भी कि कैसा फीडबैक चल रहा है। रोज़ बार के अंदर ये बात होती है इन जज साहबान के हवाले से, और मैं किसी की भी जज को स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन सब जानते हैं कि रात को 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक, 6-6 बजे तक शाम जो है ये जज साहबान जो हैं वो काम करते हुए नज़र आए हैं। और ये कोई उनकी डिस्पोजल जो है ओवरऑल एक साल की डिस्पोजल जो है वो कोई 1000, 1200, 1500, 2000 डिस्पोजल नहीं, बल्कि 5-5, 7-7 हज़ार मुकदमात जो हैं वो इन जज साहबान ने निपटाए हैं। और जो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट्स का जो बुनियाद देखें वो भी अगर माजी से कंपेयर करें, माजी के एडिशनल जजेस से कि किसी बैच से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक धड़ा
یہ سوچ رہا ہے کہ ان 13 جج صاحبان کو مزید 1 سال کی توسیع دے دینی چاہیے، میرے خیال کے اندر وہ دھڑا جو ہے وہ بالکل ناانصافی کر رہا ہے، اس ادارے کے ساتھ، عدلیہ کے ادارے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور اس کی سوچ جو ہے وہ اس ادارے کے ان جج صاحبان کو اور جوڈیشل سسٹم کو بالکل آپ کہہ لیں کہ ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ان جج صاحبان کو توسیع دی جاتی ہے تو سب سے بڑا سوال جو ابھی بھی ڈسکس بھی ہو رہا ہے بار ایسوسیشنز کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی، وہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر یہ جج صاحبان مستقل کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے اندر ابھی ایسی اہلیت پیدا نہیں ہوئی کہ ان کو مستقل کیا جا سکے، تو پھر دوبارہ 1 سال کے لیے جو سائلین کے مقدمات ہیں، اہم آئینی مقدمات ہیں، ان کے بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات ہیں، پھر ان مقدمات کو ایسے جج صاحبان کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ ہے، یہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے کہ آپ یہاں پر، یہ آپ نے اکیڈمی کھولی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کسی کو دیں گے۔ میں ذاتی حیثیت میں تو اعلیٰ عدلیہ میں بطور ایڈیشنل جج تعیناتی کے ہی خلاف ہوں۔ یہ ویسے ہی کسی جج کے ساتھ یا سائلین کے ساتھ یا ایک سسٹم کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی کو ایڈیشنل جج تعینات کرتے ہیں اور پھر آپ اس سے دبا کر کام لیتے ہیں، اور پھر صرف اپنا کام نپٹانے کے لیے، فیصلے کوالٹی کی بنیاد کے اوپر کروانے کے لیے نہیں بلکہ ڈسپوزل کروانے کے لیے آپ ان جج صاحبان کو پورا سال استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کو اگلے سال پھر توسیع دیتے ہیں۔ تو یہ بات ایک انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ گو کہ اس میں یہ آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے، لیکن یہ پروسیس ذاتی حیثیت میں بالکل ایک اعتراض ہے اس کے اوپر، میرا ذاتی طور کے اوپر بھی اور وکلا کا بھی، کہ ججز اعلیٰ عدلیہ کے اندر مستقل بنیادوں کے اوپر ہی تعینات ہونی چاہیے۔ ججز کی تعیناتی کا عمل ہے زیادہ سے زیادہ شفاف کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ کم سے کم کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن ججز کی تعیناتی جو ہے وہ مستقل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اس لیے یہ کوشش کی جانی چاہیے میری چیف جسٹس پاکستان، میرے سمیت پاکستان کے تمام وکلا اور خاص کر کے جو لاہور کے وکلا پریکٹس کرتے ہیں، وہ اس بات کو بہت بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں، اور وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے، چیف جسٹس پاکستان سے یہ گزارش کریں گے کہ ان جج صاحبان کو ایڈیشنل ان کی ایکسٹینشن کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ صرف ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی بلکہ جو جوڈیشل سسٹم ہے، نظام عدل ہے، یہ جو ادارہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوگی، اور یہ بھی ناانصافی ہے کہ آپ ان جج صاحبان کو اب ان کے عہدوں سے ہٹا دیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ذہن کے اندر یا آپ نے اپنی نجی محفل کے اندر بیٹھ کر جو اصول، جو بنیاد ڈسکس کیے ہیں کہ ان بنیاد کے اوپر جو ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج صاحبان ہیں ان میں سے 1-2 جج صاحبان کو جو ہے وہ نکال دیا جائے، تو وہ اصول تو لاہور ہائی کورٹ کے باقی مستقل ججز کے اوپر سب سے زیادہ لاگو ہوتا ہے، جن کی عدالت کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر 50 کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اور وہ جج صاحبان جو ہیں ان 50 میں سے 20 مقدمات جو ہیں ان کے اوپر بھی ہیئرنگ نہیں کرتے، اور 30 مقدمات جو ہیں ان کو لیفٹ اوور کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ظلم یہ ہے کہ یہ مستقل بنیادوں کے اوپر چند جج صاحبان کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ تو یہ جو نئے 13 ایڈیشنل جج صاحبان ہیں، یہ ان جج صاحبان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو اب جو ان کے اندر 1-2 جج صاحبان کے اندر جو خامی نظر آ رہی ہے، وہ خامی آپ کو اپوائنٹمنٹ کے اوپر چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کو اس وقت دیکھنی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ سینئر کمیونٹی جج تھے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ تھے، تو اس وقت ان کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اگر مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جیسی متنازع ترین تعیناتی کو سپریم کورٹ میں کرنے کے لیے مسٹر جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب جو ہیں وہ ڈٹ سکتے ہیں، تو اس ایشو کے اوپر بھی اس وقت ڈٹ سکتے تھے جب ان جج صاحبان کی تعیناتیاں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں کی جا رہی تھی۔ اس لیے ہماری چیف جسٹس پاکستان سے یہ گزارش ہے، بہرحال فیصلہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ہی ہوگا، لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ان جج صاحبان کی جو ہے وہ توسیع کی جانی چاہیے۔ ان جج صاحبان کو مستقل کیا جانا چاہیے، بالکل مستقل کیا جانا چاہیے۔ ہم نے
خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان 13 جج صاحبان کو میں سے بیشتر جج صاحبان کو جن کی عدالت میں 250 مقدمات ایک دن کے اندر جو ہیں وہ فکس ہوئے ہیں، اور ان 250 مقدمات کے اوپر پیشنس ہیئرنگ دی ہے ان جج صاحبان نے، ان کو سنا ہے، ان کے اوپر فیصلے دیے ہیں۔ وہ فیصلہ مجھے ناپسند ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ مجھے پسند ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے فیصلے کیے ہیں، وہ کیس لیفٹ اوور نہیں کیا۔ تو یہ جج صاحبان جو ہیں امید تو یہ ہے کہ اگر یہ مستقل ہو جاتے ہیں تو یہ مستقل ہونے کے بعد بھی اسی ٹیمپو کے ساتھ سائلین کی جو وہ تکلیف ہے کہ وہ بھکر سے، میاں والی سے، جھنگ سے، سرگودا سے آتے ہیں اپنے مقدمات کی سماعت کے لیے اور ان کا مقدمہ سنا نہیں جاتا اور وہ چلے جاتے ہیں، اس تکلیف کا احساس جو ہے یہ مستقل ہونے کے بعد بھی کریں گے۔ اس لیے چیف جسٹس پاکستان سے گزارش ہے کہ اگر ان کے ذہن میں یا ان کو کچھ مشیر یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان جج صاحبان کو مزید 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے تو یہ نہ کریں۔ یہ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر تا بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے، ان کی شہرت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور اس ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آخری بات کہ وکلا تنظیم کا جو اب کسی بھی قسم کی پریس ریلیز یا مراسلے جو اس کی اخلاقی ہمت جو ہے وہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ بار کو اور پاکستان کو، خاص کر کے پاکستان بار کونسل کو، ہم نے مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں دیکھا جس طریقے سے دوغلا اور منافقانہ کردار پاکستان بار کونسل نے کردار ادا کیا مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی متنازع تعیناتی کو سپریم کورٹ میں کرنے کے لیے۔ اوپر سے تو پاکستان بار کونسل پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی کہ ہم سینیرٹی کے اصول کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اندر کھاتے پاکستان بار کونسل جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان، اس وقت کی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ان کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ چل رہی تھی۔ پھر پاکستان بار کونسل کی جو آپ کہہ لیں کہ اخلاقیات ہے یا ان کی اتھارٹی جو ہے وہ اس وقت بھی کم ہو گئی جب جو سندھ کے کچھ سٹیک ہولڈرز کے کہنے کے اوپر جو پاکستان بار کونسل کے نو منتخب چیئرمین تھے، اب بھی موجودہ وائس چیئرمین ہیں چودھری حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے ایک پلانٹڈ قسم کی پریس ریلیز جاری کی ایجنڈے کے اوپر، اشارے کے اوپر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے خلاف، اور باوجود اس کے کہ ان کے اوپر اس طرح کے کوئی ایسے چارجز نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف پریس ریلیز جاری کی۔ اور جو موجودہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے، بہت سارے مقدمات کے اندر ان کے اوپر اعتراضات سامنے آ رہے تھے، اس کے اوپر خاموش تماشائی کا پاکستان بار کونسل نے کردار ادا کیا۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں، یہ رویے ہیں پاکستان بار کونسل کے، وکلا تنظیموں کے، جس کی وجہ سے اب پاکستان بار کونسل اور باقی بار ایسوسیشنز کی میں اتنی اخلاقی ہمت ہے نہیں، اب ان کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا۔ تو اب چاہے آپ ایک پریس ریلیز جاری کر لیں یا 10 پریس ریلیز جاری کر لیں، آپ کی ان پریس ریلیز کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اخلاقی طاقت نہیں ہے۔ یہ منافقانہ کردار ہی تھا جس کی وجہ سے پاکستان بار کونسل ایکسپوز ہوئی کہ سینیورٹی کے پرنسپل کے اوپر مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی تعیناتی کے اندر خاکتے تو حمایت کی گئی تھی، لیکن جو غالباً بلوچستان یا کے پی کے جو سیشن جج صاحبان تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کی جو ہے وہ مخالفت کی گئی تھی۔ تو یہ منافقانہ رویہ ایکسپوز ہونے کے بعد اب ان کی پریس ریلیزوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ عام وکیل جو ہے وہ ضرور اپنے طور کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف فورمز کے اوپر اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس لیے چیف جسٹس پاکستان کو بار ایسوسیشنز سے یا بار کونسل سے بلیک میل ہونے کی بجائے عام وکیل کی بات کے اوپر، عام وکیل کی آواز کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یہی اس ادارے کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔